क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी क्रिकेटर और पॉलिटिशियन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे और उनकी पैदाइश से आज तक की उनकी ज़िंदगी पर सरसरी निगाह डालेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मज़ीद मिल सके। इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है, जो 5 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए और इस वक्त 70 साल के हैं। इमरान खान पठान नस्ल हैं जिनका ताल्लुक मियाँ वाली से है। आपके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाज़ी है जो इंजीनियर थे और वालिदा का नाम शौकत खानम है। इमरान खान ने इब्तदाई तालीम एजिसन कॉलेज लाहौर, फिर रॉयल ग्रामर स्कूल वेलिस्टर इंग्लैंड और बाद में केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हासिल की और 13 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इमरान खान ने 3 शादियां की हैं जिनमें जमाइमा गोल्डस्मिथ, रेहाम खान और बुशरा बीबी शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ जुमाइमा खान से 2 बेटे सुलेमान ईसा खान और कासिम खान पैदा हुए। इमरान खान की पैदाइश 25 नवंबर 1952 को लाहौर, पाकिस्तान में हुई। वो पश्तूनों के मशहूर कबीले नियाज़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी वालिदा शौकत खानम साहिबा ज़्यादातर मियाँ वाली में सकूनत पजीर रहीं। वो इकरामुल्लाह खान नियाज़ी के इकलौते बेटे हैं। 16वीं सदी में इनके आबाओ अजदाद में हेबतुल्लाह खान नियाज़ी शेर शाह सूरी के मुअज़्ज़िज़ जनरल और पंजाब के गवर्नर रहे। इनकी वालिदा पश्तून कबीले बरकी से ताल्लुक़ रखती हैं। इस कबीले ने पाकिस्तान की तारीख में जावेद बरकी और माजिद खान जैसे कामयाब क्रिकेटर्स पैदा किए। जवानी में इमरान खान एक खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर में कैथेड्रल स्कूल और एजिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात, फ़लसफ़ा और माशियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन की और 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। इमरान खान राइट हैंड बैट्समैन हैं और बॉलर भी। इमरान खान ने पहला टेस्ट मैच 1971 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला और आखिरी टेस्ट मैच 2 जनवरी 1992 को श्रीलंका के खिलाफ खेला। ऐसे ही पहला वनडे 31 अगस्त 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला और आखिरी वनडे 25 मार्च 1992 को इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला। इब्तदाई तौर पर अपने कॉलेज के लिए खेला और बाद में वेल्केसशायर के लिए। इमरान खान ने 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत इख्तियार की और इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 1971 सीरीज़ से किया। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1976 में पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का आगाज़ किया और 1992 तक खेला। उन्होंने 1982 और 1992 के दरमियान में टीम के कप्तान के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए। ख़ास तौर पर इनकी क़यादत में 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1992 के वर्ल्ड कप में फ़तहयाबी हासिल की। उन्होंने 88 टेस्ट मैच खेलकर 362 विकेटें 22.81 की औसत से हासिल की। 1981-1982 में लाहौर में श्रीलंका के 8 खिलाड़ी सिर्फ 58 रन्स देकर आउट किए और 23 मरतबा एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। उन्होंने 36.69 की औसत से 3807 रन्स बनाए, जिनमें से 5 सेंचुरियां भी शामिल हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर एडिलेड में 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 132 रन्स रहा। इनका शुमार पाकिस्तान क्रिकेट के कामयाब तरीन कप्तानों में होता है।
اس اعتبار سے وہ پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلستان کو انگریزی سرزمین میں ہرایا۔ بطور کپتان انہوں نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے جن میں سے 14 جیتے اور 8 ہارے اور 26 برابر یا بغیر کسی نتیجہ سے ختم ہوئے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ جیتا۔ یہ اعزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک دفعہ ہی حاصل کر سکا ہے۔ انہوں نے 175 ایک روزہ میچوں میں حصہ لیا اور 182 وکٹیں حاصل کی۔ 3709 رنز 33.41 کی اوسط سے بنائے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 102 ناٹ آؤٹ تھا جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف 1983 میں کھیلتے ہوئے بنائے۔ ان کی قیادت میں 139 ون ڈے میچ کھیلے گئے جن میں سے 77 جیتے اور 57 ہارے اور 4 میچز بے نتیجہ رہے جبکہ ایک میچ برابر رہا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 5 عالمی کرکٹ کپ میں حصہ لیا جو 1975 1979 1983 1987 اور 1992 میں منعقد ہوئے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان مختلف برطانوی اور ایشیائی اخباروں میں خاص طور پر پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے بارے میں آرٹیکل تحریر کرتے رہے۔ بی بی سی اردو اور اسٹار ٹی وی نیٹ ورک سمیت ایشیائی اور برطانوی کھیلوں کے نیٹ ورک پر کرکٹ مبصر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 2004 میں جب بھارتی کرکٹ ٹیم نے 14 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہ 10 سپورٹس چینل کے خصوصی براہ راست پروگرام میں مبصر تھے۔ 1992 کے بعد ہر کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران وہ مختلف چینلوں پر ٹیم کارکردگی اور میچز کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے رہے۔ ان کو بطور کپتان سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ، ٹیسٹ میچ میں بہترین بولنگ اوسط اور بہترین گیند بازی ریکارڈ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نومبر 2005 کو عمران خان کو بیرونس لاک ورلڈ کے بعد بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا۔ 26 فروری کو یونیورسٹی یونین نے ہر گریجویشن تقریب سے ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد پیش کی تھی۔ تاہم خان صاحب نے اعلان کیا کہ بوجہ سیاسی مصروفیات اس عہدے کی ذمہ داریاں سر انجام دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا وہ 30 نومبر 2014 کو یہ عہدہ چھوڑ دیں گے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر برائن کینٹرن نے عمران خان کو طالب علموں کے لیے ایک شاندار رول ماڈل قرار دیا۔ 1990 کی دہائی کے دوران میں عمران خان نے کھیلوں کے لیے یونیسیف کے خاص نمائندہ کے طور پر بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں صحت اور امیگریشن پروگراموں کو فروغ دیا۔ لندن میں کرکٹ کے فلاحی ادارے لارڈ لورنس کے لیے بھی کام کر چکے ہیں۔ عالمی کرکٹ کپ منعقدہ 1992 کے بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ ٹرسٹ کی پہلی کوشش کے طور پر پاکستان کے پہلے اور واحد کینسر اسپتال کی بنیاد رکھی۔ اس کی تعمیر کے لیے پوری دنیا سے $25 ملین سے زائد عطیہ اور فنڈز کا استعمال کیا، جبکہ اسپتال کی زمین اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف نے عطیہ کی تھی۔ 27 اپریل 2004 کو عمران خان نے ضلع میاں والی میں نول کالج نامی ٹیکنیکل کالج کا قیام کیا۔ یہ کالج میاں والی ترقیاتی ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا اور دسمبر 2005 سے اسے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ کالج کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی ایک اور فلاحی تنظیم عمران خان فاؤنڈیشن ہے جس کا مقصد پاکستان بھر میں محتاج لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس تنظیم نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کی ہے۔ بخش فاؤنڈیشن نے عمران خان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ڈیرہ غازی خان، میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں روشن گاؤں کی مہم چلائی ہے۔ اس مہم کے ذریعے منتخب کردہ گاؤں میں شمسی توانائی کے کئی اسٹیشنوں کا قیام کیا جائے گا اور گاؤں والوں کو شمسی توانائی سے چلنے والی لالٹینیں فراہم کی جائیں گی۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ علاوہ ازیں 1992 میں انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ اور ہلال امتیاز بھی عطا ہوا۔
آپ بریڈفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 1995 میں عمران خان نے مرحوم برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے۔ اس شادی کا اشہار پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی اہمیت دی۔ 22 جون 2004 کو انہوں نے طلاق کا اعلان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے انہیں ٹائم نہیں دے پاتے۔ 8 جنوری 2015 کو عمران خان برطانوی اور پاکستانی صحافی ریحام خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کے لیے کارروائی شروع کرنے کے لیے تصدیق کر دی اور عمران خان کی یہ شادی بھی ناکام رہی۔ 2017 کے اواخر میں اور 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ تاہم عمران خان، تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مانیکا خاندان نے اس افواہ کی نفی کی۔ 7 جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم اسے قبول نہیں کیا گیا۔ 8 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ کرکٹ کیریئر کے دوران میں عمران خان کو کئی مرتبہ سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ 1987 میں صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے انہیں مسلم لیگ میں سیاسی عہدے کی پیشکش کی، جس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے بھی اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا۔ ضیاء الحق کے ساتھ عمران خان کے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی تھی، لیکن جنرل ضیاء ان کو دوبارہ کرکٹ میں واپس لے کر آئے۔ 1992 کا ورلڈ کپ بھی جنرل ضیاء کے کہنے پر کھیلا۔ 1994 کے آخر میں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سابق سربراہ حمید گل اور محمد علی دورانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے نعرے کرپشن اور سیاسی مافیا کے خاتمے کی وجہ سے مشرف کی فوجی آمریت کی حمایت کی۔ عمران خان کے مطابق مشرف انہیں 2002 میں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 2002 کے ریفرینڈم میں عمران خان نے فوجی آمر کے ریفرینڈم کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ تمام بڑی جماعتوں نے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی۔ 2002 میں عام انتخابات میں وہ میاں والی کی سیٹ سے قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی کشمیر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں بھی خدمات سر انجام دیں۔ 2 اکتوبر 2007 کو جنرل مشرف نے آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر صدارتی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے خلاف آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے دیگر 85 اسمبلی اراکین کے ساتھ مل کر عمران خان نے تحریک چلائی۔ 30 نومبر 2007 کو فوجی آمر پرویز مشرف کے ہنگامی حالات کے اعلان کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 نومبر کو پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامی حالت کے خلاف طلبہ احتجاج کے دوران عمران خان عوامی حلقوں میں نظر آئے۔ اس ریلی کے دوران میں اسلامی جمعیت طلبہ نے عمران خان کو زدوکوب کیا۔ اس احتجاج کے بعد ان کو گرفتار کر کے ڈیرہ غازی خان کی جیل میں بھجوا دیا گیا، جہاں یہ چند دن قید رہے۔ انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا۔ دنیا بھر کے اخبارات نے عمران خان کے فوجی آمر پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کو سراہا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پرویز مشرف سے وزارت عظمیٰ کا منصب طلب کر رہے تھے، اور جب انہیں انکار کر دیا گیا تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے۔ 18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کی۔ 22 نومبر کو اچانک رہا کر دیا گیا۔
عمران خان نے کہا کہ ان کی زندگی اور کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ برطانوی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا جس سے یہ لوگ شیر ہو کر تشدد کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ عمران خان متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے قائد الطاف حسین کے خلاف الزامات لگاتے رہے اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر لندن جائیں گے۔ وہ گئے بھی، لیکن اپنے الزامات کو کسی عدالت میں کبھی ثابت نہ کر سکے۔ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے لاہور میں 1 لاکھ سے زائد حامیوں کو خطاب کیا، حکومت کی پالیسی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ نئی تبدیلیاں حکمران جماعتوں کے خلاف سونامی ہیں۔ 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں ہزاروں حامیوں پر مشتمل کامیاب عوامی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس وقت سے عمران خان حکمران جماعتوں اور پاکستان میں مستقبل کے سیاسی امکانات کا حقیقی خطرہ بن گئے۔ انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹی ٹیوٹ کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف دونوں قومی اور صوبائی سطح پر پاکستان میں مقبول جماعتوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ 6 اکتوبر 2012 کو عمران خان نے پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں کوٹائی کے گاؤں پر ڈرون حملے کے خلاف مظاہرین کے ایک کارروائی میں شامل ہوئے۔ 23 مارچ 2013 کو خان نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعارف کروائی۔ اب زور جریدے نے عمران خان اور ان کی جماعت کو حکمران مسلم لیگ کے لیے اہم اپوزیشن قرار دیا۔ 2011 اور 2013 کے درمیان عمران خان اور نواز شریف کے مابین تلخ جملوں اور الزامات کی پوچھاڑ کا سلسلہ جاری رہا۔ اپریل 2013 سے انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے پر تنقید کی۔ اس انتخابی مہم کے دوران میں عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالتے ہوئے قبائلی علاقوں میں امن لے کر آئیں گے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور ملک کے دوسرے حصوں میں مختلف عوامی اجلاسوں کو خطاب کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف یکساں تعلیمی نظام متعارف کروائے گی جس میں امیر اور غریب بچوں کو مساوات ملے گی۔ انتخابات سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان بخیریت ہیں، کوئی تشویشناک بات نہیں۔ اس سانحے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے گئے۔ عمران خان نے لاہور کے اسپتال میں لیٹ کر ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد میں حامیوں کی ایک ریلی سے خطاب کر کے مہم کا اختتام کیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی۔ 17 اگست 2018 کو عمران خان 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم پاکستان بن گئے، جبکہ ان کی مد مقابل اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے 18 اگست 2018 کو حلف لیا۔ 18 اگست کو انہوں نے 20 رکنی کابینہ کا اعلان کیا اور وزیر داخلہ اور وزیر پاور کا قلمدان خود کے لیے منتخب کیا۔ بعد ازاں کابینہ میں توسیع کی گئی اور انہوں نے وزیر پاور کا قلمدان عمر ایوب خان کو سونپ دیا۔ عمران خان نے حلف لینے کے بعد اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کے زیادہ تر مقرر کردہ وزراء پہلے بھی مشرف کے دور میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو دکھایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری اور پیشکاری کا عمران خان اور ان کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں اور یہ قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔